वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त जो 3 JIT रिपोर्ट्स पब्लिक की हैं सिंध हुकूमत ने, और उस पर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। उस हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं। अब जाहिर है, जैसे कि हम ब्रेक से पहले सजाद सब ये जिक्र कर रहे थे कि ये मामलात ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इल्ज़ाम हटाने या बचाने के लिए है या इस पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब वक्त देने का। सर, आपसे ये सवाल है, ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है कि सिंध हुकूमत ने ये JIT रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी। इस पे यकीनी तौर पर आपकी जमात की, आपकी हुकूमत की वाह वाह हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल एक बड़ा ये है कि इस पे कार्रवाई कब होगी, इसके खिलाफ इकदामात कब उठाए जाएंगे, इसे मंतकी अंजाम तक किस अंदाज में पहुंचाया जाएगा, इस हवाले से जरा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखें, ये कुछ लोग तो वैसे ही इसमें जो है वो अंदर हैं, और जाहिर है जिनके नाम थे, और फिर और कुछ लोग जो हैं उन पर भी कार्रवाई हुई। इशू ये है कि ये JITs जो थी, और इसके लिए एक इल्ज़ाम ये लगता रहा कि सिंध गवर्नमेंट जो है इनके रोकने के लिए कोर्ट्स में गई। हालांकि सिंध गवर्नमेंट का वो स्टैंस नहीं था। कानूनी तौर पर जो लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ प्रोसिक्यूटर जनरल का जो डिपार्टमेंट है, वो इसलिए गए थे कि जी ये जो भी JIT रिपोर्ट्स होती हैं ये सीक्रेट होती हैं, और उनको कोई कानूनी तौर पर केसेस जब चल रहे हों कोर्ट्स में, तो इस वजह से वो लोग गए थे। आपने देखा कि इसके इल्जामात लगते रहे, और बहुत सारे जो, अब मैं उन्हें क्या कहूँ, कि जो असेंबली के फ्लोर पर भी झूठ बोले, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करें और बेबुनियाद इल्जामात लगाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे कि जी उज़ैर की जो JIT है उसमें ये है, और फिर वो मोराइज वाली में ये है, या बल्दिया वाली में ये है। हालांकि अब आप सबके सामने है इसमें हमारी लीडरशिप का तस्करा भी नहीं। अच्छा, फिर अब अगर वो ये कहें कि जी ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, तो वो भी नहीं है। इस पे सबकी सिग्नेचर हैं, जिसमें बड़े जो हमारे मोतबर इदारे हैं उनके भी लोग थे उस JIT में जो बनाई गई थी, उनके भी साइन है। और अब सामने आ गई, अब ये क्या मुंह दिखाएंगे, अब ये क्या बात करेंगे जो आज भी मुख्तलिफ इल्जामात लगाते रहे। तो इससे अब ये सामने आ गई बात कि इनकी हर बात झूठ, हर बात में एक पॉइंट स्कोरिंग, एक झूठ की, मुनाफिकत की, घटिया सियासत की तरह ये बात कर रहे हैं। हालांकि सियासत एक अच्छा काम है, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से लोग इस चीज से मुतनफ़िर होते जा रहे हैं। तो अब आपके सामने जी फैसला अवाम ने करना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया इस पे, और आपके जरिए ये बात सबको इल्म में आई कि ये जो एक बहुत बड़ा इन्होंने इशू बनाया हुआ था कि जी ये JITs में ये है वो है, अब सबके सामने विद साइन है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और सब इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आया इसमें आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र है, आया इसमें हमारी बहन फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र है, या दीगर जो ये इल्जाम लगाते रहे हैं वो है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं। नासिर शाह साहब, नासिर शाह साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया मुझे। नासिर शाह साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आप ये बताएं कि क्या अली जैदी साहब जो डॉक्यूमेंट्स और जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम लेके बता रहे थे कि उनके लोगों के दस्तखत हैं मौजूद असेंबली फ्लोर पर, वो जैली कागजात थे, नंबर एक। और इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा जो है वो अमन कमेटी को अपने बच्चे कहते रहा है, जिसमें ये उज़ैर बलोच वगैरह शामिल थे। देखिए सजाद तरीन साहब, आप बहुत ही इंतहाई काबिल इंसान है। आप बताए ना कि अब आप उनसे पूछें कि इसको असेंबली के फ्लोर पर ये जो हरकतें कर रहे थे, जो कागजात लहरा रहे थे, वो क्या थे, वो क्या फॉर्जरी इन्होंने की, वो कागजात कहाँ से आए इनके पास, ये क्या बनाया था इन्होंने, कैसे इन्होंने झूठ बोला, किसके सिग्नेचर हैं और क्या हकीकत है उन पेपर्स में, और वो कहाँ से आए। पेपर्स तो ये हैं जो कानूनी तौर पर जमा हुए हैं। हर जगह पे जो भी एक प्रोसीजर होता है, तरीकेकार होता है,
وہاں پہ یہ ڈاکومنٹ جمع ہے اور ان کی ایک قانونی حیثیت ہے. علی زیدی صاحب کے پاس جو چیزیں تھیں وہ کہاں سے آئیں اور وہ کس کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں, اور اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا. فیڈرل منسٹر ہیں وہ, کم از کم, اور پھر اسمبلی کے تقدس کا ان کو خیال کرنا چاہیے کہ کس فورم پر وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور بس یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا, آپ نے جن کا ذکر کیا وہ تو ان کے الائز ہیں, ان کی مسز تو ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتی ہیں, ان سے ہی پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, ان کا ذکر تک نہیں کیا. اور پھر یہ دیکھیں, یہی وتیرہ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, ان کے وزراء کا, ان کے ترجمانوں کا, کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو آپ کے سامنے رہا. پھر وہ جو کمیشن بنایا تھا انہوں نے چینی آٹے کے اوپر, جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کا ذکر تھا, جس میں یہ ذکر تھا کہ یہ اس وجہ سے چینی مہنگی ہوئی کہ ایکسپورٹ کی گئی. بعد میں اسی میں ذکر تھا کہ ایکسپورٹ کی اجازت پرائم منسٹر صاحب نے دی, وہ جو منسٹر تھے کامرس کے انہوں نے دی, اور منسٹر کامرس پرائم منسٹر صاحب خود ہے, تو ان کا ذکر نہیں. اور پھر اس وقت انہوں نے نیا شروع کر دیا تھا کہ جی چیف منسٹر سندھ نہیں آئے اس کمیشن نے جو بلایا تھا, اور وہ کمیشن کے ٹی او آر میں وہ سال ہی نہیں تھے جس میں یہ سی ایم سندھ کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا. تو مطلب یہ بتائیں, اب جن کا ذکر ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی میٹنگیں کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ, آئے دن گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ الزامات ہم پر لگاتے ہیں. اس سے عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ سچ ٹی وی کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ یہ سچ دکھا رہے ہیں پورے پاکستان کی عوام کو. آپ کو پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, پاکستان سے باہر بھی آپ کی ویورشپ ہے. آج ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کی کیا باتیں ہوتی ہیں, جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. ناصر شاہ صاحب, یہ بتائیں, یہ جو جرائم پیشہ لوگ پولیٹیکل پارٹیوں میں آ جاتے ہیں اور اس کے کور میں جرائم کرتے ہیں, اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ جی, ان پر سخت ایکشن ہونا چاہیے, اور کسی کو بھی اس میں بخشنا نہیں چاہیے کہ وہ آ کے شیلٹر لیں جرائم پیشہ لوگ. اور جنہوں نے بھی ان کو پناہ دی ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ جی ہمارے بچے ہیں, بڑے بہادر بچے ہیں اور میں ان کو فل سپورٹ کرتا ہوں, تو ان کو بالکل جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے. جی, بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, ہمارے ساتھ رہے, آپ نے گفتگو کی. وزیر اطلاعات سندھ یہ بات کر رہے تھے. سجاد ترین صاحب, ظاہر ہے آپ نے بھی یہ سوالات کیے ہیں, اور بنیادی سوال وہی ہے کہ اب اس وقت جب سندھ حکومت یہ جے آئی ٹی پبلک کی, اس کے پیچھے وہ وفاقی وزیر علی زیدی صاحب, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, وہ اسمبلی کے فلور پر آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور کا باقاعدہ طور پر ذکر کر رہے تھے. تو اس کے بعد ہی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب وہ رپورٹس ہم پبلک کریں گے. تو آج میرے خیال میں اس موقف کو واضح کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جناب ہمارے نام تو سامنے نہیں ہے. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد اقدامات کا معاملہ, جیسے ابھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بس 2-4 دنوں میں یہاں پہ بات ہوگی اور پھر معاملہ ٹھپ ہو جائے گا, پہلے بھی تحقیقات, ابتدائی تحقیقات تو تھیں لیکن کوئی اقدامات نہیں ہو پائے تھے, آئندہ کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ بدقسمتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی کہ جب سے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شادی کی, اس کے بعد ان کی مسلسل کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. اور اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت ہو, اس سے پہلے جو میاں نواز شریف اور ان کے ساتھی جو ہیں سیف الرحمان وغیرہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے, وہ 11 سال جیل میں رہے, اور پھر وہاں سے وہ باعزت بری ہو کے نہ صرف بری ہوئے بلکہ ملک کے صدر بن گئے. تو ابھی بھی علی زیدی صاحب کو دیکھیں, اب علی زیدی صاحب جو ہیں وہ آ کے قوم کو بتائیں کہ وہ جو کاغذات انہوں نے دیے تھے وہ کہاں سے لیے تھے, کس نے ان کو پرووائڈ کیے تھے, کیا وہ جعلی کاغذات تھے؟ دیکھیں جو انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے اس میں تو نام نہیں ہے, لیکن جو علی زیدی صاحب کے پاس ڈاکومنٹس تھے, علی زیدی صاحب یہ کہتے ہیں جی اس میں فریال تالپور صاحبہ کا نام ہے یا صدر آصف علی زرداری صاحب کا نام ہے, تو وہ بتائیں آ کے قوم کو کہ جناب یہ ڈاکومنٹس ہیں, یہ جے آئی ٹی کا حصہ ہیں. اگر نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں وفاقی وزیر کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا ہے, اور جیسے ناصر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انہوں نے ایک ناانصافی کی ہے اپنے ساتھ, اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ اور اس ملک کی عوام کے ساتھ. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن سیاسی مخالفت میں آپ اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ آپ ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگاتے رہیں جن کا کوئی نہ ثبوت ہو نہ کوئی حقائق ہوں. جی, تو آپ اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ جو سندھ حکومت نے اس کو پبلک کیا ہے,
عام طور پہ ایک ماضی میں روایت رہی ہے، رپورٹس آتی تھی وہ عمود الرحمان سے لے کر آج تک جب ہم بات کرتے ہیں کمیشن رپورٹس آتی ہیں ان کو پبلک کرنے کے حوالے سے بڑی مشکل ہو جاتی ہے حکومتوں کو کہ وہ اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتی. یہ جو پبلک ہوئے اس کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اس سے یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی تو کلیئر ہو گئی، وہ نام تو کلیئر ہو گئے، اب یہ ملبہ جو ہے وہ علی زیدی صاحب پر، یا آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اس وقت پی ٹی آئی میں موجود ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب پر، ان پر پڑے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس یہ جو رپورٹ آئی ہے اس جے آئی ٹی کی روشنی میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو لوگ ملوث تھے یا جو لوگ جو جرائم پیشہ لوگ تھے ان کی سرپرستی کرتے رہے ہیں. تو اب پانسا پلٹ گیا، ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کارروائی ہونی چاہیے. اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو پھر وہ لوگ بھی بچ جائیں گے اور جرائم پیشہ لوگ بھی بچ جائیں گے، اور پھر پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ لوگ جو ہے حصہ بنتے رہیں گے. اگر آج اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو جائے اس جے آئی ٹی کی روشنی میں، جو رپورٹ آئی ہے سامنے اس کی روشنی میں جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی اگر ہو جائے تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ جو ہے یہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں آئیں گے، اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹیاں ان کو اپنے ہاں جگہ دیں گی. نہیں، ملوث افراد کے خلاف تو کارروائی ہو گئی نا، مطلب عزیر بلوچ کا معاملہ بھی ہو گیا، وہ ایک قصہ ہے پرانا، وہ چلتا آ رہا ہے. نہیں، جو ان کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، رحمان بھولا کا ذکر کر رہے ہیں یا ان کا کر رہے ہیں، وہ بھی تو ہو گیا. نہیں، جو سرپرستوں کی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹیوں میں ان لوگوں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، ان سرپرست جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو پھر یہ اگلی دفعہ جو عزیر کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، جیسے بابا لاڈڑا تھا اور بے شمار نام تھے نا وہاں، تو کوئی اور پیدا ہو کے آ جائے گا. بات یہ ہے کہ جب سرپرستوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر پولیٹیکل پارٹیوں میں ایسے لوگ کسی کی سرپرستی نہیں کریں گے. ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ قانون کا ہاتھ جو ہے ان کے گریبان میں آ سکتا ہے. اسی لیے سرپرستوں کے خلاف کارروائی ہونا بہت ضروری ہے. ان کے خلاف تو کارروائی ہو ہی رہی ہے لیکن سرپرستوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ ظاہر ہے فیصلہ کون کرے گا کہ کس کی سرپرستی ہوتی رہی ہے. پبلک جو ہوئی ہے رپورٹ تو ان اسپیسیفک ناموں پہ فوکسڈ ہے یا پھر پولیس کی تحقیقات کے حوالے سے فوکسڈ ہے. البتہ جیسے ابھی ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی رپورٹ ہے اس میں ایم کیو ایم کی بات کی جا رہی ہے، تو ابھی آپ نے موقف سن لیا کہ اس میں تو وہ تو دوسری ایم کیو ایم تھی، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، اب اس میں بھی ایک تفریق موجود ہے، تو وہ اس پہ ڈالیں گے کہ وہ سرپرستی رہی، یہ کہیں گے اس پہ، اور پھر وہ لوگ بھی چلے گئے، چند عناصر تھے وہ ختم ہو گئے. تو میرے خیال میں تو اب کوئی ایسی سرپرستی والا معاملہ نہیں اٹھایا جا سکے گا. ایم کیو ایم کے وہ لوگ، ایم کیو ایم کے لوگ جو ایم کیو ایم میں پہلے موجود تھے، یہ سارے لوگ یہی ہیں نا. اب یہ مختلف پارٹیوں میں چلے گئے ہیں، مختلف انہوں نے نام بنا لیے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن ان میں بھی جو لوگ شامل تھے اس وقت جرائم پیشہ لوگوں کی جو سرپرستی کر رہے تھے اور جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں ان کے خلاف تو کم از کم ایکشن ہونا چاہیے نا. جو ملک سے باہر ہیں، جن کے خلاف ہم ایکشن نہیں کر سکتے، چلیں ان کے خلاف تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن جو لوگ یہاں موجود ہیں اور سیاست کر رہے ہیں، بے شک وہ مختلف ناموں سے کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر ان کے خلاف نہیں ہوگا، بھلے وہ کسی بھی پارٹی میں چلے گئے ہوں، تو پھر یہ جو سرپرستی والا سلسلہ یہ جاری رہے گا. پھر یہ جرائم پیشہ لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے. یہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں آتے رہیں گے اور یہ اسی طرح اپنے مفادات حاصل کرتے رہیں گے، اور پولیٹیکل لوگ بھی اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتے رہیں گے. تو یہ ذمہ داری وفاقی حکومت پہ آئے گی، صوبائی حکومتوں پہ آئے گی، پولیس پہ آئے گی، کس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو سرپرستی کرتے رہیں وہ اپنی صفوں سے ان کو نکالیں؟ جیسے ابھی آپ نے ایک سوال بھی کیا ہے کہ خود دیکھیں نا، ایک ذمہ داری تو ان پارٹیز کے اپنے ہیڈز پر آئے گی کہ ان کی صفوں میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کو نکالیں، اور پھر اس رپورٹ کی روشنی میں ظاہر ہے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے اہم اداروں پر بھی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو صوبائی حکومتیں ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کریں، اور اس رپورٹ کی روشنی میں جو لوگ ملوث تھے، جو لوگ یہ کہتے رہے تھے کہ لیاری امن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بچے ہیں اور وہ شہر میں قتل عام کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن تو ہونا چاہیے. ان تمام لوگوں کے خلاف جو امن کمیٹی والے تھے اور جو کہتے تھے کہ ہمارے بچے ہیں، ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. جی اچھا، اسی پر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہمارے اس وقت کے داخلی معاملات ہیں، اور ظاہر ہے گھر کو صاف کرنا چاہیے. جتنا گھر صاف ہوگا اس کے بعد ہم باہر کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس وقت ہم ذکر کریں گے ایل او سی پر. سجاد ترین صاحب، اشتعال انگیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے. گزشتہ ایک دو دنوں میں بٹل سیکٹر پر، پھر نکیال سیکٹر پر، اس سے پہلے ایک نوجوان کو جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا. وہاں پہ اچانک سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. گو کہ ہماری فوج جو ہے وہ بھرپور جواب دیتی ہے اور ظاہر ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. مگر یہ جو اشتعال انگیزی جس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، رات پھر ایک واقعہ ہو گیا نکیال سیکٹر والا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کس جانب لے کے جانا چاہتی ہے مودی سرکار اپنے ملک کو، اور
کتنی حد تک ہمیں تنگ کرنا چاہتی ہے؟ ابھی تو میرے خیال میں ایک وجہ اور ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ جو چائنا نے ان کے ساتھ لداخ میں کیا اس کا تاثر مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہاں پہ مسلسل اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ بھارتی فوج نے جب سے چائنا سے جوتے کھائے ہیں اور ان کا منہ کالا کیا ہے چائنیز فوج نے، اس کے بعد یہ بڑے پریشان ہیں اور یہ مختلف جو ہیں یہ اب بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ مودی ایک ہاسپٹل میں پھر رہا ہے جہاں سارے لوگ وہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی کو نہ کوئی ڈرپ لگی ہوئی ہے، نہ کسی کو پٹی باندھی ہوئی ہے، نہ کوئی زخمی نظر آ رہا ہے، ایسے ہی گھوم رہا ہے اور وہاں تقریریں کر رہا ہے۔ وہ بھی میرے خیال کو جیلی سی ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ ان کو جو شرمندگی ہوئی ہے، ان کا جو منہ کالا ہوا ہے نریندر مودی کا، وہ اپنے منہ کی کالک جو ہے نا وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایل او سی پر فائرنگ کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، انڈین کے جو اندرونی حالات ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ وہ مودی سے نفرت بہت زیادہ لوگوں میں پھیل گئی ہے۔ وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک سیاست کرنا چاہ رہا ہے اور ایل او سی پر اس قسم کی بات کر رہا ہے، کبھی فائرنگ کر رہا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی سلسلہ وہاں جاری رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس سے اس کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، اس کے جو عزائم ہیں ان عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ پاک فوج جو ہے وہ ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے ان کو جوتے مارے ہیں، بالا کوٹ حملے کے بعد جو ہم نے ان کو جوتے مارے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں۔ یہ اپنی جو ایک دباؤ کا شکار ہے اور اس کے لوگ جو اس کے خلاف نفرت کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور لوگ جب سے انہوں نے جوتے کھائے ہیں چائنا سے، ان کے میڈیا ان کے خلاف لگا ہوا ہے، یہ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی پر فائرنگ کر رہا ہے جی۔ اچھا، یہ توجہ ہٹانے کے لیے ظاہر ہے ان کی ایک پالیسی کا حصہ ہے کہ کس طرح سے ڈائیورٹ کر دیا جائے صورتحال کو۔ ہم یہاں سے جواب بھی دیتے ہیں، مراسلہ بھی تھما دیا جاتا ہے، لیکن کیا آج کے دور میں، یعنی یہ اس زمانے میں اب وہ پرانی سیاست نہیں چل سکتی جو مودی صاحب گجرات کے، چونکہ وہ کسائی ہیں، جیسے بلاول صاحب بار بار کہتے ہیں گجرات کا کسائی، آج وہ اس زمانے کی سیاست کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کے دور میں اور دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت سب پر ہیں۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس بھی احتجاج ہوتا ہے، احتجاج کے مختلف طریقے ہیں، مراسلہ دینا ڈپلومیسی کا ایک اصول ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے اور پھر دنیا بھی دیکھ رہی ہے، کیا اس کی خاموشی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اب ٹوٹے گی؟ سوشل میڈیا کے زمانے میں کچھ معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں ماضی کی نسبت؟ دیکھیں جو دنیا کی خاموشی ہے یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ مسلمان ممالک نے کشمیر میں خاص طور پر 5 اگست کے بعد جو مودی نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس کے جو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جو 2 آرٹیکل ختم کیے گئے، اس کے بعد ہم نے جو احتجاج کیا اور مسلمان ممالک خاص طور پر ہمارے عرب ممالک جس میں سعودی عرب شامل ہے، اس نے ہمارا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے تھا۔ مسلمان ممالک نے، ایران جو ہے وہ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا ہے، حالانکہ ایران بھی تجارت کرتا ہے انڈیا سے، ایران کے بھی تجارتی تعلقات ہیں انڈیا سے، لیکن انہوں نے وہ بالائے طاق رکھ دیے۔ ہمارے عرب ممالک جن کے لیے ہم ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کوئی وہاں مسئلہ ہو تو ہم یہاں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے اور تیار ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، لیکن ان ممالک نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ انہوں نے بالکل کشمیر پر ہماری کوئی حمایت نہیں کی، ہمیں بہت مایوسی ہوئی ہے۔ جب مسلمان ممالک ہمارے ساتھ نہیں دے رہے تھے تو پھر دیگر ممالک کیسے ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہمارا ساتھ دیا ہے جی، ایران نے دیا ہے، ملیشیا نے دیا ہے، ترکی نے دیا ہے، انڈونیشیا نے کچھ دیا ہے۔ ایران نے جس طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اگر ایران کی طرح سعودی عرب بھی ہماری حمایت کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو، جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے او آئی سی کی بھی بات کی کہ جی او آئی سی نے ایشو اٹھا لیا، او آئی سی صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب بن گیا ہے۔ او آئی سی کا اب کوئی مسلمان او آئی سی کوئی مسائل حل کرنے میں میرے خیال میں کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو رہا، نہ وہ اس میں صلاحیت رہی ہے۔ وہاں کے حکمران اپنی اپنی حکومتیں بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ فلسطین کا ایشو دیکھ لیں، فلسطین کے معاملات پر وہ کچھ نہیں کر سکا او آئی سی۔ اسی طرح کشمیر کے مسئلے پر دیکھ لیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور کشمیری بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کشمیریوں میں جو ہے ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، نوجوانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، وہاں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ مودی جو ہے بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کا قاتل ہے، چاہے گجرات ہو چاہے یہ ادھر آیا ہو، تو یہ ایک قاتل آدمی ہے، جنونی آدمی ہے اور یہ ایک تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے جو ہندوستان کو تباہ و برباد کر دے گا جی۔ اچھا، انٹرنلی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ خود مودی کی حکومت کے خلاف جس طرح سے مظاہرے بھی ہوئے ہیں، بات بھی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ایک بڑی کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے، دیگر لبرلز ہیں وہ بھی وہاں پہ بات کر رہے ہیں جو ہندوتوا کے خلاف ہیں اس طرح کی اسٹریٹجی کے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے مختلف ممالک میں کشمیری بھی رہتے ہیں،
इंडियंस भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं। इस हवाले से आप समझते हैं कि मौसर रोल प्ले हो सकता है जिस तरह से एहतजाज हमने अमेरिका में देखा शुरू हुआ है रेसिज्म के खिलाफ? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि दुनिया भर में जो मुसलमान और कश्मीरी रहते हैं वो तो एहतजाज करते ही रहते हैं। आपने देखा होगा गाय बगाए कश्मीरियों का एहतजाज सामने आ रहा होता है, गाय बगाए जो है उनके जो जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो मुसलमान ममालिक में भी और यूरोप में भी एहतजाज होता रहा है। मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को जो रोल करना चाहिए था कश्मीर के इशू पर, फ़लस्तीन के इशू पर, वो अक़वाम मुत्तहिदा भी अपना रोल नहीं कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है वो अमेरिकन सदर या जो ताकतवर ममालिक हैं उनकी तरफ देखता है, उनकी जो नुक्ता नज़र होता है उसी पर ही पॉलिसी रखी जाती है, उसी पर ही बातचीत की जाती है। चलें, अब आपने पॉलिसी की बात कर दी है तो ये यकीनी तौर पर हमें जो बदलते हुए रंग है उसके साथ अपनी पॉलिसी को भी चेंज करना चाहिए खारजी सतह पे भी। इंटरनली थोड़ी सी, चूँकि वक्त बिल्कुल इख्तिताम के करीब है, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारी वबा की सूरत हाल है और जो अमवात का सिलसिला है वो इस वक्त पहुँच गया 4762 पे मौत की तादाद जो है वो पहुँच चुकी है, लेकिन इसके अलावा केसेस की तादाद बढ़ी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ठीक होकर भी घर जा रहे हैं। वो इस वक्त पहुँच गया 4000 तादाद जो है वो पहुँच चुकी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ठीक होकर भी घर जा रहे हैं। वो इस वक्त पहुंच गया 4000 तादाद जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन ठीक होकर भी घर जा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा। वो इस वक्त पहुंच गया 4000, ठीक होकर भी घर जा रहे हैं।